अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और अपनी यूट्यूब की तरफ से एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की 3 मौज़ूआत हैं जो इंतहाई अहम है, इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे और आपका तज्ज़िया इस पे छाएँगे। तो पहले बात करते हैं जो चौधरी मंजूर ने बात की थी उस पर बात करेंगे कि कैसे नवाज़ शरीफ को 25 सीटें दी गई सेंट्रल पंजाब में। पहले ये बात हुई। दूसरी बड़ी बात जो इंतहाई खुशी की बात है, जनरल आसिम बाजवा ने जो बयान फरमाया है कि पहले 3 महीनों में सी पैक में जिन कंपनियों ने फ़ायदा उठाया, बड़े कंपनियों ने 250 अरब रुपए का कमाया, मुनाफा कमाया सिर्फ 3 महीनों में। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो जनरल बिलाल को सफ़ीर बनाया गया सऊदी अरब में, वो पाकिस्तान के मफाद के लिए कितनी अच्छी बात है, उस पर बात करेंगे, जिसके साथ लिंक है ग्रीन सऊदी अरब। और सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को कितना बड़ा मुनाफा होने वाला है उस चीज़ पर, तो इस पे बात करेंगे। जो ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मिडिल ईस्ट, ये दोनों मिलाकर जैसे सुनामी बिलियन ट्री है, बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री का, इसमें पाकिस्तान का क्या मकाम बनता है और पाकिस्तान आगे जाकर उनकी क्या खिदमत कर सकता है और हमारे ताल्लुकात कितने आगे बढ़ सकते हैं, इस पे बात करेंगे। शाहिद हाक़ान को मुअत्तल कर दिया गया है असम्बली रुकनियत से, इस पे बात करेंगे। तो ये चंद हक़ाइक़ है जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इस पे बतदरीज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौधरी मंजूर पर। चौधरी मंजूर ने उस दिन एक टॉक शो में कहा कि हमें मालूम है कि सेंट्रल पंजाब में नवाज़ शरीफ को 25 नशिस्तें PTI से काट कर दी गई, जिसमें 2 नशिस्तें पीपल पार्टी की थी वो, और 22 नशिस्तें सिर्फ जो PTI से काटी गई थी। अगर आपको याद होगा तो इलेक्शन के दिन 2018 में जो कहते हैं कि सिस्टम डाउन हो गया था RTS का, तो वो RTS का सिस्टम डाउन नहीं हुआ था। उस वक्त की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उसका नाम था जस्टिस रज़ा ख़ान। वो जैसे आज का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सुल्तान, जैसे ये ख़ास नौकर है नवाज़ शरीफ फैमिली का, इसी तरह का वो इससे भी ख़ास नौकर था जस्टिस रज़ा ख़ान। तो उसने बहुत अक्लमंदी करते हुए RTS सिस्टम बिठा दिया और 22 नशिस्तें जो मेरे प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो जो इलेक्शन से 2 दिन बाद का मेरा वीडियो व्लॉग है वो आपको मिल जाएगा जस्टिस रज़ा ख़ान पर, वो पूरा है। तो उसमें मैंने उस वक्त कहा था कि 22 नशिस्तें सेंट्रल पंजाब से PTI से छीनी गई। वो किस लिए छीनी गई थी? वो इसलिए कि इस शख्स को सिंगल मेजॉरिटी न मिले और इसको अफाहिज बनाया जाए। जैसे आज कल आप देख रहे हैं कि इत्तेहादियों की डिमांड्स कितनी बढ़ रही हैं, ब्लैकमेलिंग कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ उसको मालूम था। उस शख्स को उस अल्लाह ताला उस पर यानी इस कौम का कहर नाजिल करेगा। ये आज जो हालात है, जो इस इंतहाई मुश्किल हालात है पाकिस्तान के लिए, यानी इस वजह से कि जब आपकी हुकूमत कमज़ोर होगी, यानी हम ले लेते हैं मौजूदा हुकूमत को, इमरान ख़ान को, या आज की ये जो कमज़ोरी है ये उस दिन से शुरू है जिस दिन ये RTS का सिस्टम बिठा दिया गया था इलेक्शन के दिन, कि ये जो 22 नशिस्तें तो बिल्कुल ऐसी है जिसमें, और इसमें ऐसी भी नशिस्तें हैं कि इसमें 1000 से 1200, 500 से 600 तक के मार्जिन से हराए गए हैं। ये वो कारनामा था जो जस्टिस रज़ा ने अंजाम दिया। और अब का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसका भी यही ख्याल है कि मैं भी उससे बढ़कर खिदमत करूं मरीम नवाज़ और शरीफ फैमिली का। तो वो तो आप देख रहे हैं कि अभी जो इलेक्शन हुआ कराची में, तो अब फ़ौरन उसकी बात मानी गई, मरीम नवाज़ की डस्का में मानी गई, तो अब कराची में भी उसकी बात मानी गई कि दोबारा यानी काउंटिंग हो। तो अब दोबारा जब काउंटिंग होगी, उन्होंने यानी पूरे हल्के की काउंटिंग, और फिर उसने ये भी कहा, वो जो दूसरा है जो फ़ौज को बुरा भला कहते हैं रोज़, तो उसने कहा कि नहीं, ये फ़ौज की निगरानी में रिकॉर्ड रखा जाए। अब ये सब कुछ पर आप नज़र रखें तो ये जो पाकिस्तान में जो फसाद फैला हुआ है और ये लोग रिफॉर्म से भाग रहे हैं, ख़ास कर शहबाज शरीफ किस तरह भाग रहा है। उनको मालूम है कि हर हल्के में हमारे 15 से 20 हज़ार जाली वोट है। तो अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स होगा और इस इलेक्शन रिफॉर्म्स में
اس کا استعمال ہوگا ووٹنگ سسٹم کا جو ای وی ایم کا، یعنی الیکشن ووٹنگ ای وی ایم الیکشن ووٹنگ مشین کا استعمال ہوگا، تو اس میں تو ہماری یہ 15-20 ہزار جو جعلی ووٹ ہے اس کا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو پول نہیں ہو سکیں گے، تو پھر ہم تو جیت ہی نہیں سکتے۔ یہ ہمیشہ دھاندلی سے جیتے ہیں اور ہمیشہ ان کو جتایا گیا ہے، وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ عدلیہ کی طرف سے، وہ بیوروکریسی کی طرف سے، یہ سب کے سب ان کے نوکر ہیں۔ تو یہ تو ان کے لیے تو تباہی ہوگی جب یہ الیکشن ریفارم میں جائیں گے، اور جب الیکشن ریفارمز ہوگا جو کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انشاءاللہ ابھی آ جائے گا آپ کے سامنے، لیکن صدارتی آرڈیننس تو معین وقت کے لیے ہوتا ہے، وہ تو اسمبلی میں اس کا بل پاس ہونا ہے، تو اسمبلی میں کیا یہ لوگ مثلا ابھی ایم کے ایم کو لے لیں، ان کی بھی جعلی ووٹ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک گھر کے ایڈریس پر 400 ووٹ بنے تھے کراچی میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایم کے ایم بھی ریفارمز میں ان کا ساتھ دے گا؟ پھر پیپل پارٹی کے اندرونی سندھ میں جو ووٹ بڑھائے ہیں جعلی، وہ کیسے ان کے ساتھ آئیں گے؟ پھر نواز شریف کیسے آئے گا؟ یہ صاف اور شفاف الیکشن اس ملک میں چاہتے نہیں ہیں، اور ایک ہی شخص ہے جو اس طرف بھاگ رہا ہے کہ اس ملک کے ہر ادارے کو ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے جس میں کوئی جھول نہ ہو، لیکن یہ جھول تو یہ کبھی بھی ختم نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے اب اس وقت جو الیکشن ریفارمز ہے، اس سے جو بھی بھاگے گا وہ عوام کے سامنے ننگا ہوگا، لیکن افسوس یہ ہے کہ عوام جو اکثریت ہے ان میں یہ شعور نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان اداروں کے ساتھ ہوا کیا ہے، موجودہ حکومت کو اس کا نقصان کیسے پہنچ رہا ہے، موجودہ حکومت کیسے بدنام ہو رہی ہے ان کی کرتوت کی وجہ سے، اور یہ جو سمپل میجارٹی اس کا حق تھا پی ٹی آئی کا، یہ کیسے چھینا گیا، اور اس کے آڑ میں اس کے ساتھ کون سے گیم کھیلے جا رہے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ کیسے یعنی ناکام بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ ریفارمز ہو گئے تو یہ تاریخ میں عمران خان کا بہت بڑا نام رہ جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ صرف سن 1970 میں جو آج اس کو 50 سال ہو گئے ہیں، 50 سال میں کوئی بھی الیکشن جب ہوا ہے، کوئی بھی صحیح الیکشن نہیں ہوا، اور اس لیے جو 2018 کا بھی صحیح نہیں ہوا تو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کے 22 نشستیں ان سے چینی گئی تاکہ اس کو سادہ اکثریت نہ ملے، اور اس 22 نشستوں کی وجہ سے آج پی ٹی آئی ہر ایک کا محتاج ہے، ایم کے ایم کا وہ محتاج ہے، جی ڈی اے کا وہ محتاج ہے، مینگل کا وہ محتاج ہے، کاف لیگ جو ڈرامہ بنا رہی ہے اس وقت کر رہی ہے اس کا وہ محتاج ہے۔ تو اب یہ کیسے مطلب ہم کیسے توقع رکھیں کہ عمران خان اپنے عزائم میں کامیاب ہوگا؟ عزائم تو اتنے بڑے ہیں اور نیت بھی اتنا صاف ہے اور ایمانداری بھی موجود ہے، لیکن ہم اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم جو لکوناز ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ عام آدمی اس چیز کو سمجھتا نہیں تھا، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جو سمجھدار ورکر ہے ان کو چاہیے کہ عام آدمی تک یہ باتیں پہنچائے، کیونکہ یہ جو 3.25 سال یہ تو ویسے گزر گئے، یہ تو فساد میں گزرے ہیں، اور بہت بڑا، اور اس میں پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیسے رہا، پھر سعودی عرب کا کیا کردار رہا، پھر دبئی کا کیا کردار رہا، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اب دیکھیں خوشگوار چیز بھی ہونے والی ہے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیے۔ یہ جو جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب میں سفیر لگا دیا گیا، یہ بہت سوچ سمجھ کے بعد، دیکھو جو صحیح آدمی ہوتا ہے وہ فیصلے بھی تو ایسے ہی کرتا ہے۔ اب جب جنرل بلال اکبر کی ملاقات ہوئی ایم بی ایس سے، تو اس کو حقیقت کا پتہ چل گیا کہ پاکستان کتنے گناہوں سازشوں کا شکار ہے، اور اگر ہم بھی اس میں حصہ اس طرح ڈالتے رہے تو یہ تو بہت تباہی ہو جائے گی، اور ہمارے لیے کیا نقصانات ہیں اس میں سے ان کو یہ بھی معلوم ہے سعودی عرب کے حکمرانوں کو کہ اگر پاکستان ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتا تو پھر ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی۔ تو اب وہ جو پہلے نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے ایم بی ایس یعنی بن سلمان، اب اس نے خود دعوت دی ہے عمران خان کو دورے کی، تو عمران خان ویسے بھی جا رہا ہے کہ ادھر عبادت کے لیے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جا رہا ہے، تو اس میں بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوں گے اس کی ملاقات میں، اور ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان۔
اور ابھی جو گوادر میں انہوں نے انویسٹ کرنا تھا اور پھر پیچھے ہٹ گئے، وہ انہوں نے اعلان کہہ دیا کہ ہم گوادر میں $20 ارب انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور سی پیک کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں، وہ بھی بہت صحیح زاویے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جو آج کل جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں عراق کے اندر سعودی عرب اور ایران کے لیڈروں کے درمیان، تو بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اسلام آباد میں ہوں گے، یعنی ابھی چند دنوں یا مہینوں کی بات ہے۔ تو یہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ خاص کر یہ کردار ادا کیا عمران خان نے، اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے سعودی عرب اور ایران کا، تو اس کا سارا کریڈٹ ایک تو پاکستان کو جائے گا اور دوسرا پاکستان بہت بڑے مشکلات سے نکلے گا، کیونکہ ایک ہمارا پڑوسی ہے، دوسرا ہمارا دیرینہ دوست ہے، اور ہمارے مذہبی عقائد کی وجہ سے بھی وہ ہمارے لیے مقدس ہے سعودی عرب۔ تو ان دو کے درمیان ہم پنسی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ان کے تعلقات ابھی بحال ہوں گے، اس کے بہت اشارے بھی مل رہے ہیں، اس کا بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کیوں ہوئی ہے سب کچھ۔ دیکھیے حالات اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ اپنا جو کرنا تھا وہ اس نے کیا، لیکن جب ٹرمپ ہار گیا اور بائیڈن آ گیا، تو سب سے پہلے اس نے نام کس کا لیا؟ عدنان خشوشگی کا، جو قتل ہوا سعودی صحافی ترکی کے اندر۔ تو اس پر بہت بڑا ایک بونچال سا آ گیا خطے میں، اور دوسرا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اسلحہ بیچنے کا، وہ بھی اس نے معطل کر دیا۔ تو اب کون رہ گیا بیچ میں؟ ابھی بیچ میں جو کام کر رہا تھا وہ چائنا کر رہا تھا۔ چائنا کس کے اشارے پہ کر رہا تھا؟ پاکستان کے اشارے پر۔ اور ابھی بہت جلد اس بلاک میں آپ کو، یعنی جو رشیا، چائنا، پاکستان، ٹرکی، ایران، اس بلاک میں سعودی عرب کو بھی انٹر کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر مشرق یعنی خلیج کے ممالک میں پاکستان کی حیثیت کیا ہوگی۔ پھر اس پر ایک اور بات چل رہی ہے کہ جو گرین خلیج اور گرین سعودی عرب ہے، اس میں پاکستان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے، تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے ایک لیڈر کی وجہ سے۔ باقی دیکھیں کوئی بھی صحیح بنیادوں پر کام اس ملک میں نہیں کر رہا۔ ایک شخص ہے جو مستقل بنیادوں پہ کام کر رہا ہے، وہ ہے عمران خان۔ لیکن اس وقت جو بدنامی اس کی ہو رہی ہے اور جو آپ انتخابات ضمنی دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سادہ لو عوام ہے، ایک تو جعلی ووٹ بکتائے جاتے ہیں، دوسری طرف عوام کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے تبدیلی تو دیکھ لی، یعنی یہ مہنگائی۔ اب میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کی جگہ اس وقت یہ لوگ خود ہوتے تو یہ مہنگائی 10 گنا زیادہ ہوتی موجودہ مہنگائی سے۔ یہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں اس پر کوئی خاص ولاگ کروں گا، تب لوگوں کے ذہن میں بات عام آدمی تک بات پہنچ سکے گی صحیح معنوں میں، کہ وہ ہے وجوہات کیا ہے، کہ انہوں نے جو آخری بجٹ پیش کیا تھا اور انہوں نے جو ڈیپیسٹ چھوڑا تھا اور جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انہوں نے چھوڑا تھا، تو یہ مہنگائی نہیں ہونی تھی تو اور کیا ہونا تھا؟ جو آرٹیفیشل مصنوعی طریقوں سے انہوں نے ڈالر کو اوپر رکھا تھا اور روپے کو اوپر رکھا تھا، ڈالر کو نیچے، وہ جیسے کساد بازاری یہ کرتے تھے، جیسے جعلی نوٹ یہ چھاپتے تھے اسٹیٹ بینک سے، اس کی وجہ سے، اور ڈالر کو خرید کر روپے سے ڈالر کو خرید کر مارکیٹ میں پھینک دیتے تھے، اور اسی مصنوعی طریقے سے انہوں نے ڈالر نیچے رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ چیزیں عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ فرض بنتا ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کا جو اس چیز کا شعور رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ، تو وہ عام آدمی تک یہ باتیں پہنچائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا جو سی پیک میں، ابھی یہ 3 مہینے میں جو $250 روپے کا 3 مہینے میں صرف فائدہ ہوا، تو اب تو سی پیک کا مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو بجٹ خسارہ ہے، جو کسی وقت یہ تھا $37 ارب، اب یہ آ گیا ہے صرف $20 ارب پر، یعنی $17 بلین کا اس حکومت نے آپ کو یہ بھی فائدہ دے دیا ہے۔ لیکن یہ چیزیں لمبی ٹائم کے لیے ہے، یہ مصنوعی چیزیں نہیں ہیں، اس کے فائدے آپ کو 1-2 سال بعد نظر آ جائیں گے کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہوگا۔
تو اب جب سی پیک مکمل ہوگا تو صرف سی پیک سے ہمیں سالانہ $50 بلین تو صرف یہ آئیں گے ہمارے پاس. اور جو ہماری ریکوری ہے یعنی ایف بی آر کی، اس ایف بی آر کو بھی ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہر مہینے $2 ارب آ رہے ہیں اس ملک کے اندر. یعنی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مضبوط بنیادوں پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو اگر یہ سب کچھ مکمل ہو جائے، جیسے اس شخص کا، اس وزیر اعظم کا یعنی ایک ویژن ہے، ایک پروگرام ہے، اگر یہ سب مکمل ہوں گے تو یہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچے گا. تو یہ بات ہوئی. دوسری جو آپ لوگوں نے شاہدہ خان کی بات میں نے کی ہے. شاہدہ خان نے اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کر یعنی ایک بس کنڈکٹر کی طرح اس نے جو بات کی ہے کہ میں جوتا ماروں گا آپ کے منہ پر اسپیکر کو، تو اس وجہ سے اس کو نوٹس کیا گیا ہے، اس کو معطل کیا ہے، اس کی رکنیت کو. اور جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا اس کی رکنیت بحال نہیں ہو سکتی. لیکن اور بھی کچھ چیزیں تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، تو وہ بیچ میں شاید میں بھول گیا ہوں. ابھی 2-3 چیزیں اور ہیں. ہاں، ایک اور ان کا ایم پی اے آج نااہل ہوا ہے. وہ پہلے بھی نااہل تھا لیکن انہوں نے جعلی طریقے سے اس کو الیکشن لڑایا، تو پنجاب سے وہ ایم پی اے بھی نااہل ہو گیا ہے. تو ابھی یہ جو اس نے بات کی ہے مریم نواز نے، اب اس کی جو اصل بات ہے اس کی طرف ذرا غور کریں آپ. یہ حکومت کے ختم ہونے کا ٹائم ہے نومبر، یعنی نومبر کے اینڈ میں. اور قاضی فائز عیسیٰ نے بھی آنا ہے 1 نومبر یا 2 نومبر کو، اس نے چیف جسٹس بننا ہے. اور فوراً انہوں نے اپنے کیسے آگے کر کے پہلے نااہلی کا کیس تو ان کو ان کیا جائے گا الیکشن میں. تو مریم نواز نے اس دن اپنے ایک رپورٹر کو بلایا اور اس کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت آخری دن تک اپنی مدت پوری کرے. ابھی آخری دن کا مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر یہ ستمبر میں یا اگست میں الیکشن ہوتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ تو نہیں ہوں گے، تو میں اور میرا والد تو پھر بھی باہر ہو جائیں گے یعنی اگلے 5 سال کے لیے. تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ لوگ، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسمبلیاں مدت پوری نہیں کریں گے. اور وہ اسی لیے بھی کہ یہ تو آخری مہینے 2 کی میں نے بات کی ہے. میں اب بھی جو بات کر رہا ہوں، اب جب ملاقات ہوئی ہے وہ جو سینیٹر ہے جو بات کر رہا ہے بیچ میں جہانگیر ترین کا اور عمران خان کے یعنی اور ایف آئی اے کے درمیان کہ حقائق پر مبنی کام ہونا چاہیے، یعنی انصاف ہونا چاہیے. تو وہ ابھی عید کے بعد جہانگیر ترین نے کہا کہ ہم اپنا لائحہ عمل عید کے بعد دیں گے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ لائحہ عمل کیا دیں گے؟ یعنی وفاقی حکومت کو گرائیں گے. تو جب یہ وفاقی حکومت کو گرائیں گے بجٹ سے پہلے، تو بجٹ پاس نہیں ہوگا تو حکومت تو خود بخود گر جائے گی. تو اس سے پہلے خان نے بہت کچھ سوچا ہے. انشاءاللہ یہ اسمبلی وہ خود جب توڑے گا تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ عمران خان فیل ہو گیا. عمران خان جب قوم سے خطاب کرے گا اور یہ حقائق سامنے رکھے گا کہ مجھے کیسے پنسایا گیا اور میرے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور جب ایک زوردار پریس کانفرنس کرے گا پھر کیا ہوگا. یہ مت سمجھے پی ٹی آئی والے کہ عمران خان اگر اسمبلیاں توڑے گا تو یہ غلط ہوگا. کوئی غلط نہیں ہوگا. بلکہ میں ایک اور چیز کا اضافہ بھی کر دوں. یہ جو بڑے بڑے منصوبے ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے منصوبے ہیں، یعنی سی پیک کو آپ لے لیں، یہ سی پیک کی ذمہ داری انہوں نے عمران خان اور باجوہ کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے. تو وہ ایسے نہیں بیٹھیں گے یہ لوگ کہ اس طرح یہ لٹیرے دوبارہ آئیں گے تو ان کے ساتھ چلیں گے. جب وہ یعنی ملک کے اقتصادیات کے ساتھ وہ نہیں چلیں گے تو پھر ان لوگوں کو اقتدار میں کیسے آنے دیں گے؟ اور یہ پھر کیسے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان بنے گا؟ اور یہ سب کچھ پھر میلہ لوٹ لیں گے. یہ جیسے جسٹس افتخار کے زمانے میں انہوں نے میلہ لوٹا تھا اور ابھی تک اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت جلد آپ کو یہ ساری چیزیں حل ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گے. خواہ وہ اس اسمبلیاں توڑ بھی دیں گے تو واپس آئیں گے 2/3 میجارٹی کے ساتھ. یہ چھوڑ دیں آپ کراچی کا الیکشن اور یہ ڈس کا الیکشن، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیں. اور یہ جو کہتے ہیں اصل مشکل اس وقت ہے ایک چیف الیکشن کمشنر اور اس کا ٹیم 4 ممبر جو ہوتے ہیں. الیکشن کمشنر کا ہر صوبے کا ایک ممبر ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے انشاءاللہ حکومت نمٹ لے گی. اور اس شخص کا مزید چیف الیکشن کمشنر رہنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو مقتدر قوتیں ہیں کہ کیا آپ اس طرح کا چیف الیکشن کمشنر چاہیں گے جو کہ ان کا ذاتی غلام ہو، اور اس طرح اصل جو لیڈر ہوتے ان کو ڈیریل کیا جائے، ان کو لایا جائے
اور دوسرا جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا قاضی فائز عیسیٰ، تو اس ملک کا کیا کیا حال بنے گا. اور یہ تو پھر ایسا جنگل بن جائے گا کہ اس میں نہ کوئی آئین ہوگا نہ قانون، وہ تو پہلے بھی نہیں ہے، لیکن یہ اور بھی بدتر ہو جائے گا. تو کیا ہمارے ادارے اس کے لیے تیار ہے؟ جو ہماری دفاعی ادارے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا وہ اس پاکستان کو رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر؟ اور یہ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا نعمت ہے، جو میں روز آپ کو کہتا ہوں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں دوبارہ جانے والا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ یقین رکھیں یہ سب کچھ حل ہوگا، اور ایسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو مختلف آپ ان کے پیرول پر جو صحافی، تو سارا میڈیا ان کا ہی ہے، وہ تو بس اس پہ کیا بات کرنی ہے ہم نے روز. لیکن ان میں نہ ایمان کی کوئی رتی بر وہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ وطنیت کا کوئی جذبہ ان موجود ہے. وہ تو صرف اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے وہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ عوام کو بھی سمجھ آئے گی، اور عوام جو کچھ پریکٹیکل بنیادوں پر دیکھ رہے اس کی طرف دیکھیں، اس سے نتائج اخذ کرے کہ یہ ملک کس طرف بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ مزید بات کریں گے اگلی ولاگ میں. اور گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.